अस्सलाम वालेकुम जी। आ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो वालदैन मेरे जो थे वो पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंस। वालिद साहब पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज में ही, वो जो कचहरी में आपने देखा होगा। उन्होंने वहाँ कोई 30 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई है प्रोफेसर के तौर पे। अब मेरी जो वालदा थी वो लाहौर कॉलेज में पढ़ाती थी, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में, जेल रोड पे है, सबसे बड़ा कॉलेज है लड़कियों का। तो जब मैं कॉलेज में गया तो उस वक्त मैं काफ़ी किताबें किताबें पढ़ चुका हुआ था। वालदैन की किताबें पढ़ी होती थी। पॉलिटिकल साइंस आपको पता है सियासत का इल्म है, सियासियात बल्कि इसको कहते हैं। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे ये जो नज़रियात आज जिसकी हम बात करने लगे हैं उसके हवाले से ज़्यादा सोचने समझने का, बात करने का, लिखने पढ़ने का मौका मिला। बहुत बहसें होती थी, लोगों के साथ बात करते थे इस दुनिया में इंसानों को एक बेहतर ज़िंदगी सबको देने के लिए क्या करना चाहिए। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब मुल्कों की जो हदें हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन निज़ाम की हदें जो इंसानों ने आपस में बनाए हुए हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जैसे यहाँ पे एक मोहम्मद अशरफ है, वो किसी जोसेफ से बात करता होगा जो स्पेन में बैठा हुआ है, इंटरनेट के ऊपर। उन दोनों का आपस में राब्ता है, वो किसी और मुल्क का है, ये किसी और मुल्क का है। आप जो रोटी खाते हैं उसको उगाया जाता है जिस खेत से, उसमें ट्रैक्टर चलता है। ट्रैक्टर जो है वो तो बाहर से आता है, उसकी तो मशीनरी सारी की सारी बाहर से आती है, यहाँ असेंबल ही होती है। या अगर बनता भी है तो जो जिन फैक्ट्रीज में वो बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, वो इंडस्ट्री भी बाहर से आती है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ चुके हैं कि एक के बगैर दूसरे का गुजारा नहीं। अभी भी आपको पता है वाघा बॉर्डर पे जाएंगे, आपको रोज कहा जाता है ना इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया में कहा जाता है जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। लेकिन आप वाघा बॉर्डर जाएंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि वहां से रोज सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स आ रहे हैं जो चीजें लेके आते हैं और यहाँ आपके बेचते हैं, यहाँ आके वो बिकती हैं, तजारत हो रही है। ये तजारत ज्यादा खुलेगी तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा कि जी हमारी लड़ाई हुई है आपस में कोई कभी। इस तरह की दुनिया में हम रहते हैं। ये जो बाएं बाजू की सियासत है जो पाकिस्तान में अब खत्म हो गई है, वो है ही नहीं। वो बात क्या करती थी, वो ये कहती थी कि तमाम दुनिया के इंसान जो है, इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सबका है और सब में तकसीम होना चाहिए। सारी दुनिया की बात करती थी। सारी दुनिया की बात आपने करनी हो तो फिर भी स्टार्ट तो आपने घर से ही करनी होती है। अगर आप नबियों की तारीख देखें, बड़े बड़े मुस्ले जो थे, मुस्लिहीन की तारीख देखें, मौलम इतने सारे हुए हैं उनकी तारीख देखें, फिलोसफर्स की, उन सब ने सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट किया। घर का मतलब होता है पहले तो अपना वाकई घर, जैसे ये घर है चार दीवारी, इसको थोड़ा फैलाएं तो घर मोहल्ला भी होता है, आपका अपना मोहल्ला जहाँ पे लोग आपको जानते हैं। थोड़ा और फैलाएं तो उस मोहल्ले के इर्द गिर्द और बहुत से मोहल्ले होते हैं। फिर उस शहर का एक खास इलाका होता है, इसमें बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, और फिर पूरा शहर होता है। ये सारा आपका घर है। और अगर वो सारे लोग आपकी जुबान समझते हो, जिस जुबान में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो फिर घर की बाउंड्री आखिरकार मुल्क की बाउंड्री बन जाती है, क्योंकि वो पूरा मुल्क आपकी जुबान समझ रहा होता है। तो आप वहां से काम स्टार्ट करते हैं। अब फर्ज करें कि आपका जहाँ पे हद खत्म हो रही है उसके आगे भी लोग आपकी जुबान समझते हैं, तो आप उससे भी आगे चले जाते हैं। तो हम कहते ये हैं कि हमने ये बात जो है कि दुनिया में हर इंसान को हर चीज मिलनी चाहिए, ये अपने घर से स्टार्ट करनी है। अगर कोई इंग्लैंड में बैठा है तो वो इंग्लैंड में स्टार्ट करेगा, कोई अमेरिका में बैठा तो अमेरिका में स्टार्ट करेगा। और वो कौन होगा जो स्टार्ट करेगा? वो कोई भी हो सकता है, एक आदमी नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है कि वो हो।
مطلب امیر آدمی نہیں ہو سکتا، امیر آدمی نہیں ہے چاہتا. وہ جو بھی ہوگا، جہاں پر بھی بیٹھا ہوگا، جو بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ دنیا میں ہر ایک کو ہر چیز ملنی چاہیے، وہ امیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہوگا تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنی دولت کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو ایسا ہوگا نہیں. وہ اصل میں کون ہوگا؟ وہ کون ہو سکتا ہے جو یہ بات کرے کہ ہر ایک کو ہر چیز ملنی چاہیے؟ کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ خدا کی زمین ہے، خدا کی زمین ہے، سب کو ملی ہے. یہ ہم نے بانٹ کیسے لی ہے؟ جو یہ بات کرتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ کامن مین، عام آدمی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی تکلیف کا بھی احساس ہے، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی، اپنے ماں باپ کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنے ساتھ والے ہمسائے کی بھی. وہ روز دیکھ رہا ہے کہ یار دوائیاں پڑی ہوئی ہیں دکانوں پہ لیکن ملتی نہیں ہے. کہتے ہیں جی پیسے دیں تو دوائی ملے گی. اب کسی کے پیٹ میں درد ہو تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپ دوائی لینے جائیں وہ کہیں جی نہیں پیسے دیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. ایک حقیقت دوسرے کو کھا رہی ہے. زیادہ بڑی حقیقت کیا ہے؟ دوائی کا وہاں ہونا اور نہ ملنا، یا اس کے پیٹ میں جو درد ہو رہی ہے. ہاں، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ آدمی پہلے ایسے کرتا ہے پھر ایسے کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا، جب تک دوائی نہیں ملے گی ٹھیک کیسے ہوگا. تو یہ تو ہر آدمی کو پتا ہے، ہر عورت کو پتا ہے، ہر بچے کو پتا ہے کہ اس وقت ساری حقیقتیں ختم ہو جاتی ہیں. روٹی سامنے رکھو، روٹی نہیں کھاتا آدمی. اس کو کہیں کہ چلو سیر کرنے چلو، کہتا ہے نہیں کرنی سیر. وہ کہتے ہیں نا ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھو، کہتا ہے بھاڑ میں گئے سارے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میرے تو درد ہی نہیں قابو میں آ رہی. تو اتنی بڑی حقیقت جو ہے اس کو وہ نظام جو ہے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر پیسے ہیں جیب میں تو دوائی لے لو، اگر نہیں ہے تو پھر بھاڑ میں جاؤ. انسانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اس دنیا میں، کامن مین کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. اس کو پتہ لگتا ہے اس لیے کیونکہ جو نظام چلاتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں. زیادہ تر آپ کو تین قسم کے لوگ ہی ملیں گے جو نظام چلانے والے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے پاس پیسہ ہے، ایک وہ جن کے پاس پاور ہے، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ کیا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بڑا مزیدار بچہ ہے یہ. کیا کہا آپ نے؟ بول دو. ہاں انرجی تو وہ آپ میں زیادہ ہے. انرجی بلکہ عام آدمی میں زیادہ ہوتی ہے. سر اس کو پتہ چل جائے نا کہ استعمال کہاں کرنی ہے، پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا اس کے سامنے. تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ شہرت، مقام، اس طرح کی کوئی چیز رکھتے ہوں. تو یہ تین قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے قانون سازی کرتے ہیں. قانون سازی وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ امیر آدمی کے لیے کرتے ہیں، وہ غریب کے لیے نہیں کرتے. دنیا میں اصل مسئلہ امیر اور غریب کا ہے. بائیں بازو کی سیاست یہ کہتی تھی کہ دنیا کے اندر امیر اور غریب دونوں ختم ہو جانے چاہیے. انسان نہیں، امیر اور غریب. امارت اور غربت جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں کی اپنی پیدا کردہ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آج پارلیمنٹ میں آپ قانون سازی کریں کہ آپ کی جو کم سے کم آمدنی ہے پنجاب میں وہ 2 لاکھ ہوگی، کوئی بھی کام کرے گا اس کو 2 لاکھ روپیہ ملے گا، تو یہ اعلان خدا کرے گا انسان کریں گے؟ آپ کو پتا آج کل انسانوں نے کیا اعلان کیا ہوا ہے کہ جی پنجاب میں 13,000 ملے گی. تو یہ خدا نے نہیں متعین کی، یہ انسانوں نے کی ہے، یہ پارلیمنٹ نے کی ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے وہ انسانوں نے بنائی ہے اور انسان ہی وہاں بیٹھے ہیں. تو ایک بات آپ پہلے طے کر لیں کہ غربت اور امارت یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. بہت سے لوگ آپ میں سے بزنس کرتے ہوں گے. آپ کو پتا ہے بزنس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے تو رشوت دینی پڑتی ہے، پھر ٹیکس بچانا پڑتا ہے، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے.
پھر بے ایمانی کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں نہ کہیں کوئی خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے کسی حکومتی اہلکار کی. یہ سارے کام جو ہیں یہ خدا نے کہا کہ کریں. کیوں کرتا ہے انسان؟ کیونکہ نظام کے اندر بھائی روٹی کھانی کیسے کھائیں گے؟ باطل نظام ہے، غلط نظام ہے، بزنس کر ہی نہیں سکتے اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے. اور یہ جو میری بات سن رہا ہے اور کرتا ہے بزنس، اس کو پتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. تو یہ خدا کی طرف سے کیسے ہو گئی امارت اور غربت؟ یہ تو ہم نے بنایا نظام، اور ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اچھائی پنپ بھی نہیں سکتی، برائی پنپے گی. اب یہ نظام ہے کیا جس کے ہم خلاف ہیں؟ یہ ہے سرمایہ داری نظام. سرمایہ داری نظام کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو چھوٹے ہوتے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی دودھ پلا دیتا ہے، وہ بیچارہ روتا روتا رہتا ہے، اس کے پیمپر بدل دیتے ہیں. وہ کچھ دیر بعد اس کے جب تمہاری دماغ میں پہلی دفعہ اس کی آنکھیں پیغام پہنچاتی ہیں کہ میں کچھ دیکھ رہی ہوں، آنکھیں کہتی ہیں، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ جو اس کے سامنے ہوتا ہے. اگر وہ غریب کے گھر پیدا ہوا تو اس کو دو دیواریں نظر آئیں گی، ایک کھڑکی ایک دروازہ اور اتنا سا کمرہ، اور ہو سکتا ہے اس میں ٹی وی بھی نہ ہو. پاکستان میں تو ٹیلی ویژن جو ہے بڑی مشکل سے لوگوں کے گھروں میں گیا ہے. اب کہیں جا کے پچھلے 10-20 سال میں، اس سے پہلے تو ٹیلی ویژن ہونا بھی بڑی بات تھی. تو وہ جو دیکھے گا ارد گرد وہی اس کی دنیا ہے. وہ بچہ پیدا ہوا ایک ملک میں، ایک شہر میں، اور اس کی آنکھوں نے اس کو یہ دکھایا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہے. اس کے کانوں نے اس کو یہ سنایا کہ غربت ہونے کی وجہ سے باپ اور ماں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے خوشحال گھرانوں میں لڑائی نہیں ہوتی میاں بیوی کی، پیسے ہی اتنے ہوتے ہیں. اور تھوڑی بہت لڑ بھی لیا تو کرنا نہ، بچوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. غریب آدمی لڑتا ہے، اس کو مسائل اتنے ہوتے ہیں، پرابلمز اتنی ہیں. اس نے وہ سنی، اس کے بعد اس نے کھانا کھایا، چکھا، چیزوں کو چکھا. اس نے چاکلیٹ ہی نہیں چکھی، اس نے بہترین جو غذائی چیزیں ہیں دنیا میں وہ چکھ ہی نہیں سکا. غریب آدمی کا بچہ ہے. اس نے سونگا گیا، سونگنے کی کیا کہتی ہے اس نے سمیل سونگی. کوئی پرفیوم تھوڑی چھڑک رہا تھا اس کے کمرے میں جو امیر چھڑکتے ہیں. اس نے ہاتھ سے کیا ٹچ کیا؟ ٹچ کی سینس کیا کہتی ہے اس کی؟ جو دنیا جان کی غربت زدہ چیزیں ہیں اس کے ارد گرد پڑی ہیں، اس نے وہی ٹچ کی. تو اس کی جو نالج ہے، نالج 5 حصوں سے آتی ہے: دیکھنے سے، سننے سے، ٹچ کرنے سے، کسے چکھنے سے، اور 5ویں کیا ہے؟ نہیں، محسوس تو ساری کر رہی ہیں. یہ حصے ساری محسوس کرنے کی ہیں: دیکھنا، سننا، ٹچ کرنا، چکھنا، سونگنا. یہ 5 حصے ہیں، یہ آپ کی نالج کریٹ کرتی ہیں. تو دیکھیں امیر آدمی کا جو بچہ ہے نا، اس کی نالج جو کریٹ ہوئی ہے وہ بالکل اور ہے، اور غریب آدمی کے بچے کی بالکل اور ہے. ابھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ سرمایہ داری نظام میں بچے کو کچھ نہیں پتا پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ زمین کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا زمین بیچی اور خریدی جاتی ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے. کیونکہ وہ تو آرام سے پیدا ہوا، وہ کھیلنا کودنا چاہتا ہے، اور اس کو جو سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو وہی سمجھ آ رہی ہے، اس کے ارد گرد ہے. اچھا، اس بچے کا مذہب کیا ہے؟ اس بچے کا مذہب کیا ہے؟ بتائیں یار، کوئی بات چیت کریں. ایسے میں کوئی علامہ تھوڑی ہوں جو آپ کو لیکچر دینے آیا ہوں. ہاں، اسلام کیسے؟ میں پوچھ رہا ہوں اس بچے کا مذہب کیا ہے؟ یہ وہی اس کا مذہب ہے. ایسا ہی ہے جی. اس بچے کا اخلاقیات کا معیار، پیمانہ کیا ہے؟ مطلب وہ کن چیزوں کو صحیح، کن چیزوں کو غلط سمجھتا ہے. مثال کے طور پہ انگلینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا باپ روز شراب پیتا ہے، تو شراب اس کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے.
جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کا باپ بھی شراب پیتا ہے، لیکن ساتھ امی کہتی ہے تمہارا باپ کی یہ عادت چھوٹ جائے نا تو میں بڑی خوش ہوں گی. نہیں وہ ماں بھی پی رہی ہوتی ہے. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نہیں مجھے پتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہے، باہر سب پیتے ہیں، لڑکے لڑکیاں سب پیتے ہیں. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ اسی میں آ رہا ہوں. لیکن یہاں پہ برائی سمجھی جاتی ہے، وہاں نہیں سمجھی جاتی. تو اخلاقیات کا جو معیار ہے وہ ہر جگہ فرق ہوتا ہے. اس کا اخلاقیات کا معیار کیا ہوگا؟ جو اس کے گھر کا ہے اور جو اس کی سوسائٹی کا ہے. اب ان سب باتوں سے پتا ہم پہنچنا کہاں چاہ رہے ہیں؟ ہم پہنچنا یہاں جا رہے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے، چاہے وہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس کا جو مذہب ہے، اس کے جو اخلاقیات کے معیار ہیں، اس کا جو بھی خطہ ہے، اس کے ساتھ یہ 5 حصے لگی ہوئی ہیں اور اس کو ضروریات زندگی چاہیے. اس کو اچھا کھانا چاہیے، اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے، اس نے پھرنا پھرانا بھی تو ہے. بچے کو لے کے جانا، موٹر سائیکل پہ لے کے جائیں گے، گاڑی پہ لے کے جائیں گے، یا لے کے نہیں جائیں گے. اس ملک میں گاؤں کے اندر لوگ ہیں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلتے، مر جاتے ہیں وہیں پہ. تو یہ ہر ملک میں ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نہیں مل سکتی. غریب آدمی کے بچے کو پتہ لگتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کیوں نہیں مل سکتی. اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ کیوں نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے بھائی، دنیا ایسی چل رہی ہے، اور تم بس اب کوئی کام کاج کرو اور پیسے ویسے کماؤ، بچے پالو. وہ بیچارہ اس کام میں لگ جاتا ہے. جو سیاست دنیا میں ہو رہی ہے، جو نظام دنیا میں چل رہا ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے. اس کے اندر کسی انسان کو اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ چل پڑتا ہے. بائیں بازو کیا کہتا ہے؟ بائیں بازو یہ کہتا ہے کہ یہ نظام سرمایہ داری جو ہے، اس کو جب آپ ختم کر دیں گے، دنیا میں جو کچھ بھی اگتا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، صرف اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے لوگوں میں. اور دنیا کے اندر دیکھیں بڑی خوبصورت چیز ہے زندگی، یہ سب کو پتا ہے. آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں نا، تو چاہے رات کو کوئی پریشانی بھی ہوئی ہو نا، صبح اٹھ کے آدمی کہتا ہے چلو یار شاید کوئی اچھا دن گزر جائے. جب کھانا کھاتا ہے مزہ آتا ہے، سیر کرتا ہے مزہ آتا ہے، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے گرمی میں مزہ آتا ہے، اور سردی میں ہیٹر کے سامنے بیٹھتا ہے تو مزہ آتا ہے. 50 چیزیں اور بھی ہیں، زندگی انجوائے کرتا ہے. میں آپ سب سے اگر پوچھوں کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن جب میں پوچھوں گا کب جانا چاہتے ہو تو آپ سارے کہیں گے یار تھوڑا عرصے کے بعد، تھوڑا سا انجوائے کر لیں یار، یہاں پر بھی وہاں جا کر بھی انجوائے کر لیں گے. تو زندگی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اس زندگی میں تمام انسانوں کو ان کا حق ہے کہ ان کو جو کچھ اس دنیا میں اگتا ہے، بنتا ہے، ملتا ہے، وہ ملے. اس کے لیے یہ نظام نہیں کچھ کر سکتا. پھر اس کے لیے آپ کو نیا نظام بنانا پڑے گا. اور دنیا میں وہ نظام بنا بھی، اس کے لیے کام بھی ہوا، اس کے لیے پورے دنیا میں بائیں بازو کی سیاست ہوتی تھی. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی، دنیا میں بھی بہت کم ہو رہی ہے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے، کچھ عرصہ پہلے غربت بے تحاشا ہونی شروع ہو گئی ہے ہر ملک میں. امریکہ میں صرف ابھی بھی 8% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے. امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. پوری دنیا میں بڑے بڑے ملکوں کے اندر یہ ہو رہا ہے. پاکستان کا تو بہت ہی برا حال ہے. یہاں پر تو 6,000 روپے میں لوگ رہ رہے ہیں، ایک مہینے میں 6,000 روپیہ کماتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 40-45% ہے. اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ہم لوگ کتنے پیسے کما لیتے ہیں. دیکھیں یہ ابھی بڑی اچھی بات کی تھی مقصود صاحب نے کہ تاج پورہ میں امیر کتنے ہیں اور غریب کتنے ہیں، اور غربت عمارت کا کوئی پیمانہ رکھ لیتے ہیں ہم. اور ڈیفینس میں کتنے ہیں؟ ڈیفینس میں تو بھائی ہر گھر جو ہے وہ 2-2 1-1 کنال 4-4 کنال کا ہے، جس کی قیمت جو ہے وہ 12-12 13-13 کروڑ ہے.
یہ جو زمین ہے یہ تو انسانوں کی تھی نہیں، یہ تو خدا کی تھی، ہم نے بانٹ لی ہے. اے جی چودھری صاحب دی ہے، اے رقبہ جی ملک صاحب دا ہے، اے رقبہ جرا کھوکر صاحب دا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر کبھی کسی دن ملک ریاض ٹائپ کسی آدمی نے اگر پورا لاہور ہی خرید لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے بھی سوچا ہے؟ تو وہ ساری زمین ہی اس کی ہو جائے گی، وہ جو مرضی کرے گا پھر. تو ابھی بھی ایسے ہو رہا ہے. یہ زمین خدا کی ہے. بائیں بازو کی سیاست کہتی ہے زمین نے واپس لو ساری، اور سب اس کے اندر زمینوں کے اندر کاش کریں مل کے، فیکٹریاں لگائیں مل کے، انڈسٹری لگائیں مل کے، سب کو سب کچھ ملے. اچھا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، سیاست کرنی پڑے گی، آپ کو برابری کی سیاست کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ دنیا میں ہو رہی ہے، یہ کوئی ادھر نہیں کر رہے ہم، پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت. ہمیں ان نوجوانوں کو بنانا ہے، ان نوجوانوں کو تلاش کرنا ہے جو یہ سیاست کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں. آپ کو پوری دنیا سے لوگ ملیں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ نہ مذہب دیکھتی ہے یہ سیاست، نہ نسل دیکھتی ہے، نہ دیکھتی ہے کس علاقے سے ہے، کس محلے سے ہے، کیا زبان بولتا ہے، اب مرد ہے یا عورت ہے. یہ صرف ایک سیاست ایک چیز دیکھتی ہے کہ جو انسانوں کی خواہشات ہیں وہ پوری کی جائیں کرۂ ارض پہ. یہ سیاست صرف یہ کہتی ہے. تو اس میں سبھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی ایکسکلوڈ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں نکلتا. تو یہ سیاست یہ کہہ رہی ہے بائیں بازو کی سیاست کہ آپ لوگ دنیا میں جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ بنتا ہے، جو کچھ ملتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نیا نظام بنائیں. اب یہ میں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، اس میں ختم کروں گا اس بات پہ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کا مسئلہ اب پروڈکشن نہیں ہے. فرض کریں ایک کمرے میں 10 لوگ ہیں، یہ آپ نے بڑے غور سے بات سنی ہے، اس پہ ختم کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ بیس کرتا ہے یہ نظام، جو جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نظام ہونا چاہیے وہ اس بات کے اوپر بیس کرتا ہے. پہلے جب دنیا تھی تو اس کے اندر غذا اتنی نہیں تھی، اتنی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی غذا پیدا نہیں ہوتی تھی اتنی. پھر ٹیکنالوجی آئی، ٹیکنالوجی نے پتہ کیا کیا؟ اب آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کے اگر آپ کو نہیں پتا، اور اگر پتا ہے تو آپ کہیں گے ہاں یہ ٹھیک بات ہے. امریکہ میں جو لوگ غلہ اگاتے ہیں، ہر قسم کا غلہ، آپ کو پتا ہے وہ کتنے فیصد ہیں؟ کوئی اندازہ بتائے مجھے، کوئی لڑکا لڑکی کوئی اندازہ اپنا بتائے کہ امریکہ میں جو غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو لیبر استعمال ہوتی ہے وہ کتنے فیصد ہے امریکہ کی پوری آبادی کے؟ پاکستان میں 55% تو یہاں یوز ہو رہی ہے، وہ تو امریکہ ہے. ہاں جی 30%. اور کوئی؟ آپ کو پتا مشینیں کس طرح کی ہوتی ہیں جن سے ہوتا ہے؟ وہ پانی جو دیتے ہیں نا، ایسے کر کے فوارے چلتے ہیں، پورا پانی ایسے دیتے ہیں منٹوں میں. جب کٹتی ہے تو ایسے تھریشر آتا ہے، ایسے گاڑ کے نکل جاتا ہے. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے وہ کس طرح کرتے ہیں ایگریکلچر. اس کو کہتے ہیں انڈسٹریل ایگریکلچر. یہ جو آپ نے 5 سے 10% کا ہے یہ کچھ حد تک درست ہے، کیونکہ جب ریٹیل میں آپ جاتے ہیں نا، امریکہ میں ہوتا کیا ہے، ہر چیز مارکیٹ میں بکتی ہے، مطلب سٹورز میں بکتی ہے. سٹورز میں جا کے بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں، اسی میں سب کچھ بکتا ہے، تو اس کو ریٹیل سٹور کہتے ہیں. بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایکڑوں میں پھیلے ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیز ملتی ہے وہاں پہ. تو ریٹیل سٹور میں جانے تک اور اگنے تک صرف 10% لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتا اگاتے کتنے لوگ ہیں؟ صرف جو اگانے والے ہیں، جو پاکستان میں 55% ہیں، اگانے والے 1% سے بھی کم لوگ ہیں. 1% سے بھی کم. 1995 میں 2% تھے، اب 1% سے کم ہے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لینڈ اونرز ہیں وہاں پر بھی، اور ان کی کمپنیز ہیں، کمپنیز بنی ہوئی ہیں.
اس کو چھوڑ دیں کیسے کرتے ہیں, سرمایہ داری نظام کا گڑھ ہے امریکہ, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے, صرف 1% سے کم لوگ کرتے ہیں کاشت. پتہ ہے کتنی کاشت کرتے ہیں وہ؟ کہ امریکہ 30 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 30 کروڑ لوگوں کا. وہ دنیا کی 46% ریسورسز کھا جاتا ہے. دنیا میں جو پیدا ہوتی ہے نا, 46% امریکہ کھا جاتا ہے صرف. کوک کا گلاس اتنا بڑا ہوتا ہے, کوکا کولا ہے نا, اتنا بڑا گلاس ہوتا ہے. کھانے کی پلیٹ جو ہے وہ اتنی بڑی پلیٹ ہوتی ہے اور اتنی بھر دیتے ہیں. آپ کے $2 میں آپ کو ملے گی, اس کو ملے گی, $1 میں, $2 میں, $3 میں, سب کو ملے گی اتنی ملے گی, چاہے آپ اتنے سے ہیں چاہے آپ اتنے بڑے ہیں, دیں گے اتنی. کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ. ساری فوڈ ویسٹ کرتے ہیں. ان کے ریٹیل سٹور پہ جو ویسٹیج ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا یہ ریٹیل اور کھانے کی میز کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ جو سرپلس پروڈیوس ہوتا ہے, جو بک ہی نہیں سکتا, جو زیادہ پروڈیوس ہو گیا ہے, وہ اس سمندر میں بہاتے ہیں. امریکہ سمندر میں بہا دیتا ہے. یہ دنیا کی پیداواری صلاحیت ہے جو صرف امریکہ کی بتا رہا ہوں. اگر امریکہ یہ چاہے تو پوری دنیا کے ہر انسان کو ایک نہیں کئی دفعہ کھلا سکتا ہے, اتنی غذا پروڈیوس کر سکتا ہے. یہ ہے پیداواری صلاحیت دنیا کی. دنیا میں کوئی بھی چیز آپ مجھے بتا دیں, کوئی بھی چیز. ابھی آپ جو مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ٹوتھ پیسٹ ختم ہوگی دکانوں پہ؟ سنا کبھی؟ آپ کے پیسے نہیں ہوتے, آپ لے نہیں سکتے, وہ اور بات ہے, وہ پڑی ہوئی ہے اور ایکسپائر بھی ہو رہی ہے. دوائی آپ کو پتا ہے, کبھی آپ نے سنا ہے کہ دوائی ختم ہو گئی ہے؟ دوائی پڑی ہوتی ہے, ایکسپائر ہو جاتی ہے, پیسوں کے بغیر دیتے نہیں ہیں, لیکن دوائی موجود ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ایک نہیں 12 15 دفعہ دے دیں تو وہ ختم ہوگی. اتنی بڑی پیداواری صلاحیت ہے دنیا کی. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, یہ کیا نظام ہے دنیا کے اندر کہ پیسوں کے بغیر مل ہی نہیں رہی. یہ پروڈکشن کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ پیداوار کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ کیا انسانوں کے لیے کی جا رہی ہے یا پروفٹ کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ منافع کے لیے کی جا رہی ہے. یہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس دنیا کا کہ ہم پیداوار کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو بیچیں. اگر بکتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بکتی تو ضائع کر دو, ضائع ہو جائے. دینی نہیں ہے کسی کو. جس کے پیٹ میں درد ہے اس کو بھی نہیں دینی, جو بھوکا ہے اس کو بھی نہیں دینی, جو جاہل ہے اس کو بھی نہیں دینی. تو بھائی پھر یہ دنیا کیوں چلا رہے ہو؟ یہ دنیا کس لیے چل رہی ہے؟ اگر آپ انسانوں کو نہیں دے سکتے کچھ جو اس دنیا میں رہتے ہیں, تو اس تمام پیداوار کا, تمام ٹیکنالوجی کا, تمام سائنس کا, تمام مشینری کا, تمام انڈسٹری کا, یہ تمام کھیتوں کا, ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو بائیں بازو کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کی ہیں, یہ انسانوں کی نہیں تھیں, یہ خدا کی تھیں, اور خدا نے تمام انسانوں کو دی تھی. یہ لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کر کے اس کے بعد فیکٹریاں لگا کے انہی پیسوں سے جو زمینیں قبضے کیے. آپ کو پتا ہے یہ قبضے سے سٹارٹ ہوا ہے سارا کچھ, یہ قبضے سے سٹارٹ ہوا ہے پوری دنیا میں. یہ جو زمینیں بانٹی گئی ہیں, پہلے بادشاہ قبضے کرتے تھے, کوئی قبیلے کے سردار قبضے کرتے تھے, انہی کی دولت آگے سے آگے سے آگے سے آگے, اور انہی کے بچے ہیں, انہی کے آگے سے ہوئے سب جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بن گئے. یہ ایک چوری, لوٹ کسوٹ, چوری, ڈاکہ اور قبضے کی داستان ہے پوری, کیونکہ یہ خدا کی چیزیں ہیں, یہ انسانوں کی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. کیا جب مرتا ہے کوئی تو ساتھ لے کے جاتا ہے کچھ؟ بائیں بازو یہ کہتا ہے, بائیں بازو کی سیاست یہ کہتی ہے کہ غریب امیر نہیں ہونے چاہیے, ضرورت نہیں ہے, سب چیزیں سب مل کے چلائیں. اور جب سب کو ہر چیز مل سکتی ہے تو پھر ضرورت کیا ہے کہ ایک دے, ایک ہاتھ پھیلائے, ایک اس کو دے. میں نوکری دوں کسی کو, وہ میرے سے تنخواہ لے, کیوں لے بھائی؟ ضرورت نہیں ہے. مجھے نوکر کیوں بنانا ہے کسی کو؟ ضرورت نہیں ہے. ایک زمانے میں ضرورت تھی, اب نہیں ہے. اس زمانے میں پیداوار نہیں ہوتی تھی. اب دنیا میں جو پیداوار ہے اس کا میں ختم کرنے سے پہلے ایک آپ کو فگر بتاتا ہوں. اس دنیا کے اندر اتنی دولت ہے اس وقت چند لوگوں کے پاس. پاکستان میں 0.1%, کیا کہتے ہیں پوائنٹ کو جناب, اشاریہ 1%,
1.1%. سوری یار، میں کئی دفعہ آپ کو بھی تو کچھ چیزیں نہیں آتی ہوں گی. میں آپ سے فرینچ بولوں گا تو آپ کو نہیں آئے گی, تو مجھے جرمن نہیں آتی, تو وہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے میرا. وہ مجھے اشاریہ کا پتہ ہے لیکن نہیں ایک دم ذہن میں آیا. تو 1.1% جو ہے نا, پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے بعد 90% پاکستان کی دولت ہے. اور آپ کو پتا ہے امریکہ میں کیا تناسب ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہے. ادھر بھی 1.1% لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے. تو میں آپ کو بتانے کیا لگا ہوں, جو سب سے مزیدار بات ہے, اور تمام نبی اس کے خلاف ہیں, تمام مصلحین اس کے خلاف ہیں, تمام بڑے فلسفی اس کے خلاف ہیں, تمام بڑے درد مند لوگ جو پیدا ہوئے دنیا میں اس کے خلاف ہیں, تمام بڑے انقلابی اس کے خلاف ہیں. آج دنیا کی یہ حالت ہے کہ 100 لوگ جو ہیں دنیا کے امیر ترین, جن میں نواز شریف کا نام بھی نہیں آتا, جس میں بل گیٹس شامل ہے, اور جس میں جہانگیر ترین کا نام بھی نہیں آتا, جس میں متل شامل ہے انڈیا کا, لیکن جس میں زرداری, آصف زرداری کا نام بھی نہیں آتا. یہ لوگ تو بہت چھوٹے سرمایہ دار ہیں, بڑے اتنے سے ہیں, اتنے سے, ذرہ برابر ہیں ان کے سامنے جن کی میں بات کر رہا ہوں. ادھر انہوں نے اتنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے ہمیں, ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. چھوٹا ملک ہے نا, تھرڈ ورلڈ ہے. میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت دنیا میں, ہزاروں کی تعداد میں بھی ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں, پھر جرمنی میں ہیں, وہ بلینئرز ہیں, وہ ملٹی ملینئرز ہیں, وہ مطلب کھربوں روپے, ایک کھرب روپیہ ہوتا ہے $1 بلین. آپ کو پتا ہے 1 کھرب روپیہ, آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے 1 کھرب؟ ذرا سوچیں, 1 روپیہ, 100 روپیہ, 1000 روپیہ, لاکھ روپیہ, کروڑ روپیہ, 10 کروڑ روپیہ, 100 کروڑ مطلب ارب روپیہ, پھر ارب کے بعد 10 ارب روپیہ, پھر 10 ارب کے بعد 100 ارب روپیہ, 100 ارب کا مطلب 1 کھرب روپیہ. 1 کھرب روپیہ صرف اگر آپ کے پاس, کسی کے پاس بھی ہو نا, تو جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی نا اس کی نسلیں بیٹھی رہیں گی. آپ کو پتا ہے دنیا کا جو امیر ترین آدمی ہے اس کے پاس کتنے کھرب ہے؟ اب 1 کھرب کی بات ہم کریں, 1, پھر 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 کھرب روپیہ ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اسی کھرب روپیہ. اس کے بعد دنیا کے 100 لوگ جو ہے نا, میں آپ کو بتانے جو اصل لگا ہوں, دنیا کے صرف 100 لوگ ہیں امیر ترین, اس سرمایہ داری نظام کے بینیفیشری. 100 لوگ ہیں صرف دنیا کے اندر جو اتنی دولت رکھتے ہیں, اتنی زیادہ دولت رکھتے ہیں کہ ان کی 1 سال کی آمدنی سے, آمدنی جو کہ 13,000 ہے یہاں پہ, کسی کی 6,000 ہے, کسی کی 12,000 ہے, کسی کی 50,000 ہے, ان تمام 100 لوگوں کی 1 سال کی آمدنی سے, صرف آمدنی سے, میں جائیداد کی بات نہیں کر رہا, ان 100 لوگوں کی جو امیر ترین ہیں ان کی 1 سال کی آمدنی سے اس پوری دنیا کی غربت جو ہے وہ 1 نہیں 4 دفعہ ختم کی جا سکتی ہے. تو یہ نظام کیوں چلانا ہے بھائی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت دنیا کا اصل مسئلہ پیداوار نہیں ہے, پیداوار نہیں ہے. اگر آج کھانا کھل رہا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اگر کھانے میں یا جو بھی چیزیں بھی درائی ہیں یہ اگر کم ہے اور آپ زیادہ ہیں نا, تو بہت کم لوگ جو کہ ماں باپ نے کہا کہ یار بیٹا چھینا چپٹی نہیں کرتے, صبر شکر سے واپس آ جاؤ اور رہنے دو یار, کیا ضرورت ہے, گھر میں روکی سوکی کھا لینا, وہ شاید نہیں جائیں گے. باقی تو یار انسانوں کا حق ہے, وہ آئے ہوئے ہیں اتنی دیر سے جواد احمد کی باتیں بھی سن رہے ہیں, ایک دو بلایا ہے اوپر سے باتیں سنا کے مصیبت ڈال دی ہے. تو ہم نے کچھ کھانا بھی تو ہے. تو آپ جب وہاں جائیں گے اور چیزیں کم ہیں آپ زیادہ ہیں تو کیا ہوگا؟ اچھا اب ہم الٹی بات کرتے ہیں. فرض کریں
کہ اس جگہ پہ کوئی 1000 لوگوں کے لیے چیزیں موجود ہیں. آپ تو مشکل سے 100 بھی نہیں ہوں گے. اب آپ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ویسٹ تو ہوگا. مان لیا میں نے 1000 زیادہ کہہ دیا, چلیں 150 کے لیے کہہ دیتے ہیں. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, 150 لوگوں کے لیے اگر پڑی ہوئی ہے اور آپ صرف 80 ہیں تو کیا ہوگا؟ قطار لگ جائے گی, آرام سے ایک ایک کر کے بندہ ڈالے گا اور واپس آ جائے گا. آپ کو پتا ہے جب گاؤں میں کھانا کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل گر جاتی ہیں. میں نے خود گرتے دیکھی ہیں. وہ ایک دم ٹوٹتے ہیں ادھر. وہ کیوں؟ بڑی سمپل, میں بھی ہوں گا تو ہی کروں گا بھائی, سب کریں گے, ان پہ ایسے نہیں. وہ بیچارے پریشان ہیں, 6-6 ہزار روپے میں مہینے میں رہتے ہیں. مرغا کھاتے ہیں روز, وہ انڈا کھاتے ہیں روز, وہ کیا دہی کے پیالے کھاتے ہیں روز, اور وہاں پہ تو روٹی کھاتے ہیں چائے کے ساتھ, لہسن کے ساتھ, پیاز کے ساتھ, اچار کے ساتھ, لسی کے ساتھ. وہی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے. اور روٹی کی زندہ رہتے ہیں. روٹی صرف زندہ رکھتی ہے کیونکہ نہ پروٹین ہے نہ. اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو موٹیلٹی ریٹ ہے, مجھے کل شبان نے تصحیح کی تھی, 52 ایج ہے ہماری. 52 ہے نا جناب؟ 52 سال کی عمر میں ایوریج ایج میں مر جاتا آدمی پاکستان میں. آپ کو پتا ہے انگلینڈ میں کتنے سال میں مرتا ہے؟ 90 سے 95 سال کے درمیان میں. 40 سال زیادہ زندہ رہتا ہے. کیوں؟ اور کھانا شانا مل رہا ہوتا ہے بھائی, پروٹین مل رہی ہوتی ہے, مسل بن رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کھا پی رہے ہوتے ہیں, منرلز مل رہی ہوتی ہیں, وائٹامنز مل رہی ہوتی ہیں. وہ ادھر کسی کو ملتا ہے روٹی کے لیے, روٹی میں ہی کچھ چیزیں نہیں ہیں, روٹی میں نہ پروٹین ہے. ہاں جی, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر بھی پریشانیاں ہیں, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. جب ہم کوئی لمبی نشستیں کریں گے آپس میں, آپ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں گے تو ہم بات کریں گے کہ وہ بھی بڑے پریشان ہیں. صرف یہ کہ روٹی چھوٹی پوری ہو جاتی ہے ان کی. اچھا, تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ جب یہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا, پیداوار جب, اچھا پھر جب پی سی میں جائیں آپ, پی سی میں شادی پہ, وہاں کھانا جب کھلتا ہے تو لوگ آرام سے جاتے ہیں, پلیٹوں میں ڈال کے لے آتے ہیں کیونکہ کھانا اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اصل بات کیا ہے انسانوں کی؟ انسان جہاں پر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ چھینا چپٹی نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے, وہ قطاریں بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ, وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی ہے, یار آپ آگے آ جائیں, وہ یہ کہہ دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کھانا تو مل ہی جانا ہے, اس کو ذرا جلدی کیا, بیچارہ کھڑا رہے گا. وہاں پہ تہذیب ہوتی ہے, وہاں ثقافت ہوتی ہے, وہاں لوگوں کے اندر تمیزداری ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ پوچھتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں, ان کو پھر بھی سب کچھ ملتا ہے. وہاں قطاریں بن جاتی ہیں. اور یہاں کیسے بن سکتی ہیں بھائی؟ یہاں تو مصیبت سے روٹی کما رہا ہے آدمی, وہ قطاریں بنائے گا؟ وہ تو کہتا ہے پہلے مجھے مل جائے بھائی, اس کو نہ ملے. پیداوار کم ہے, لوگوں کے پاس روٹی کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا کا جو مسئلہ ہے, جس میں ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات, آج دنیا کا جو مسئلہ ہے وہ پیداوار نہیں ہے, بالکل پیداوار نہیں ہے. آج مسئلہ اس پیداوار کو لوگوں تک پہنچانے کا ہے جو کہ 7 ارب لوگوں کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ کافی ہے. یہ 21 ارب لوگوں کے لیے بھی کافی ہے, اتنی پیداوار ہے. ہم تو صرف 7 ارب ہیں. تو ہم یہ بائیں بازو کی سیاست یہ کہتی ہے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ہے دنیا میں سرمایہ داری نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا, اس کے خلاف منظم ہونے کا, اس کے خلاف ایک نئی سیاست شروع کرنے کا پاکستان کے اندر. اس سے بہتر موقع نہیں ہے, کیونکہ پیداوار بہت زیادہ ہے بھائی دنیا کی. پوری دنیا کے محنت کش, پوری دنیا کے مزدور, پوری دنیا کے کسان, پوری دنیا کا غریب آدمی وہ آپ کے ساتھ آنے کو تیار کھڑا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم نے کیا سیاست کرنی ہے. کیا یہ سیاست جو ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے اگلے 50 سال میں کچھ دے گی پاکستان کو؟ سچ بتائیں. تو بھائی پھر مانے نا کہ یہ سیاست نہیں کچھ دے گی. اصل سیاست جس کا تو مطمع نظر ہی یہی ہے کہ بلا تخصیص مذہب, بلا تخصیص نسل, بلا تخصیص رنگ, بلا تخصیص قومیت, ہر انسان کو ہر چیز دیں بھائی. دنیا میں آئے, انجوائے کرنے دے, پھر خدا نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کا بعد میں وہ خدا وہاں پہ کرے. اور ایسا ہوا ہے دنیا میں 2-3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ ہر آدمی خوشحال ہے. ایسا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا کہ نہیں یہ تو نظام ہی ایسا ہے, نہیں بھائی. ناروے میں, سویڈن میں, ڈینمارک میں لوگ سب انجوائے کرتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ بھی سرمایہ داری نظام ہے, لیکن وہ ٹیکس لے لیتے ہیں 90%.
और 85% ले लेते हैं लेना हो तो। यहाँ पे ऐसी कानून साजी नहीं हुई, अमेरिका में भी नहीं हुई, कनाडा में भी नहीं हुई, इंग्लैंड में भी नहीं हुई, 2-3 मुल्कों में होगी। हम तो उससे आगे की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई पैदावार लोगों तक पहुंचाओ। दुनिया के अंदर एक ही मसला है, पैदावार को लोगों तक, उनके बच्चों तक, उनके खानदानों तक पहुंचाओ। पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है, आगे भी होगी। टेक्नोलॉजी साइंस और तेजी से तरक्की करेगी। जब लोगों के पेट भरे होंगे तो वो फिर किस चीज में कम्पीट करेंगे? वो इस चीज में कम्पीट नहीं करेंगे तो मेरे पास ज्यादा पैसा है, इसके पास कम है। सबको सब चीज मिल रही होती है तो फिर कंपटीशन पता किस में होता है? साइंस में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में, फिजिक्स के अंदर नए लॉज तलाश करने के, बायोलॉजी के अंदर नई दरियाफ्तें करने के, एक्सपेरिमेंट्स करने के, तजर्बात करने के, इनके ऊपर किताब में लिखने पे, पोएट्री करने में, इस पे कंपटीशन होता है। तो हमें ऐसी दुनिया बनाने निकले हैं, आप भी हमें शामिल हो, जो कि इंसान को कम से कम उसके मुआशी मसलों से आज़ाद करे। इंसान जानवर नहीं है, इंसान इंसान है, सोचने समझने वाला, महसूस करने वाला। उसको मुआशी मसलों से आज़ाद करें ताकि वो वाकई असल इंसान बन के इस पूरी दुनिया में, कायनात में जो खुदा ने बनाई है, वो पर फैला के आज़ादी के साथ उड़ सके। बहुत शुक्रिया। ये थे बाएं बाजू के रहनुमा जवाद अहमद, जो खुलकर इजहार ख्याल कर रहे थे, कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जहां हमारा है, हमारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी दुनिया है। और आइए आप सब मिलकर जवाद का साथ दें, हम पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत का खात्मा कर सकें। आपका शुक्रिया। आज के मेजबान शान मलिक आपका शुक्रिया अदा करने की तशरीफ ला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमारे जलसा गाह में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे जलसे में आए। और हमारे जो ताजपुरे के ऑर्गेनाइजर हैं मलिक वकास साहब, उनके लिए एक क्लैप बनती है कि उन्होंने इतना अच्छा जलसा जो है वो परफॉर्म किया है। मलिक वकास साहब जरा चेहरा दिखा दें अपना। उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया है। और उसके अलावा हम अपने जो साथी हैं, जिसमें हमारे हसीब अमजद साहब हैं, अनस अब्बास साहब हैं, मोहम्मद सुलमान, मलिक वहाब साहब जो हैं वो हमारे भी बुकला के इंशाल्लाह यूनिट के ऑर्गेनाइजर भी हैं, और उनको भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। और मलिक नवीद साहब हैं हमारे, अली रज़ा साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। और उसके अलावा हम तमाम ताजपुरे की आवाम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस जलसे को आगे अपनी जो है रौनक बख्शी है। तो उसके अलावा बहुत हमारी मेंबरशिप का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। वो फिर हमारे जो कलीग्स हैं वो खड़े हैं, वो आपके साथ मेंबरशिप में जो आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट है आप लोगों के लिए। बस इसी के साथ हम अपने जलसा का इख्तिताम करते हैं।